बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है एक बच्चा जो कल तक हंसता खेलता था अचानक बीमार क्यों पड़ गया, या एक औरत जिसके घर में सुकून था अचानक क्यों बेचैन हो गई, कोई नौकरी लगते ही ख़त्म क्यों हो गई, कामयाबी मिलते ही क्यों ज़वाल आ जाता है। या फिर कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है पर दिल बहुत बेचैन है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, शौहर का रिस्क रुक रहा है, किचन में बर्तन टूटने लगते हैं और खुशियों पर जैसे किसी की नज़र लग जाती है। हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, सफाइयाँ भी कर रहे होते हैं, मोहब्बत भी दे रहे होते हैं, मगर फिर भी एक अनजानी सी उदास, एक खामोश सी परेशानी दिल में बैठ जाती है। तब दिल ये कहता है कि कहीं किसी की नज़र बद तो नहीं लग गई। आज की वीडियो इसी मौजू पर है कि नज़र बद क्या है, ये क्यों लगती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्लाह पाक आपके शहज़ादस्तान को सलामत रखे और नज़र बद से महफूज रखे। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि नज़र बद का क्या मतलब है, ये कैसे असरअंदाज होती है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बरहक है। अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे निकल सकती तो वो नज़र होती, यानी नज़र इतनी ताकतवर हो सकती है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो इंसान का नसीब तक बदल सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि नज़र क्या है। इंसान की नज़र में एक छुपी हुई मनफी ताकत है जो खामोशी से दूसरे इंसान की खुशियों को खा जाती है। ये सिर्फ हसद या नफ़रत से नहीं होती, बल्कि बेएहतियात मोहब्बत या बेजा तारीफ़ से भी लग सकती है। एक नज़र किसी को बीमार कर सकती है, बच्चे को चीखने पे मजबूर कर सकती है और हत्ता कि एक माहिर घुड़सवार को ज़मीन पे गिरा सकती है। और ये भी हदीस सुनी है कि नज़र बद सेहतमंद ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। सही बुखारी में हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि एक लड़की के चेहरे पर दाने निकल आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे नज़र बद लगी है, इसका इलाज करवाओ। इस एक जुमले ने हमें बता दिया है कि नज़र सिर्फ दुख नहीं देती, ये जिस्म और रूह को भी तकलीफ़ पहुंचा देती है। अच्छा जनाब, ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी देर पहले का है, मतलब 6-7 माह पहले ये वायरल टॉपिक हो चुका है। लेकिन मैं जो है ना, मुझे कुछ हालात इस तरह के हुए कि मुझे ये है ना वीडियो बनानी पड़ी, और मैंने ये वीडियो बग़ैर व्यूज़ की परवाह किए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहनों को एक अवेयरनेस देने के लिए बनाई है। तो ये फ़ैसला मैं आप बहनों पर छोड़ती हूँ कि इस वीडियो को आपने चलाना है और आगे तक लेकर जाना है या नहीं जाना। मेरी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयरनेस देनी है जहाँ तक पहुँचे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें इसमें मेरा साथ देंगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ के नज़र लगने की जो 7 सबसे बड़ी वजूहात है ना, वो क्या है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो है हसद और जलन। जब दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना हो। नज़र बद की सबसे बड़ी जड़ जो है ना, वो हसद है, जेलसी है। जब किसी के दिल में ये बात आ जाए कि ये क्यों मिला, ये मेरे पास क्यों नहीं है, और फिर इसकी निगाह एक तीर बन जाती है जो सीधा दूसरे के रिज़्क, रिश्ते या सुकून को चीर देती है। हसद सिर्फ दुश्मनों में नहीं होता, कभी कभी करीबी रिश्ते, अपनी बहनें, नंदें, सहेलियां वही नज़र लगा देती हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हसद करने वाला ना खुद खुश होता है और ना दूसरों को खुश देख सकता है। शैतान ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था, इसी हसद की वजह से रांदा दरगाह बन गया था। दूसरी जो बड़ी वजह है ना, वो है अपनी नेमतों का हद से ज़्यादा इजहार करना, सोशल मीडिया पर शेखी करना। आज के दौर में सब कुछ हम दिखा देते हैं। नया फर्नीचर आया वो दिखा दिया, बच्चों के ब्रांडेड कपड़े लाए वो दिखा दिए, शोहर की कामयाबी फौरी बता दी, बाहर की दावतें दिखा दी, सेल्फियाँ लेते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं, रील्स लगाते हैं। हम ये सब करते हैं मगर भूल जाते हैं कि हर देखने वाली आँख खुश नहीं होती, हर कोई आपके लिए दुआ नहीं करता, कुछ नज़र भी लगा देते हैं। कुरान पाक की नसीहत है कि नेमत का जिक्र ज़रूर करो मगर हद के अंदर, और दिखावे और फ़ख्र से ना करो। अच्छा, एक और बात जो है ना, वो नज़र हसद से नहीं लगती, दुखी दिल से भी निकलती है। जब कोई माँ अपने बच्चे को हसरत से देखती है ना कि काश मेरे पास भी ऐसी खुशी होती, तब इसकी नज़र दुआया भी हो सकती है और दिल की टूट फूट से निकली हुई नज़र भी हो सकती है। इस्लाम में दिखावा और नुमाइश इसीलिए हमें मना करता है कि ख़ास तौर पर इन नेमतों में जिनसे किसी का दिल टूट सकता है। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिस्टम है ना, ਇਹ ज़्यादातर साढ़े कल्चर 'ਚ ही है। दूसरे मुल्कों 'ਚ देख लो ना कि ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀਆਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ AC ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ गए ने जी, सानू फलां दार दे दो, साड़ी फलां मजबूरी है, सानू इन्ने पैसे दे दो। तो जनाब आपका जो काम है वो धरा का धरा ही रह जाता है और आपकी प्लानिंग भी सारी ख़त्म हो जाती है। और जो नज़र लगती है ना, वो तो फिर जिन पे गुजरी है वही बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको
کب اور کیسے پتہ چلا کہ آپ بھی نظر کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کے بھی زندگی میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں؟ ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے نا وہ ہے ماشاءاللہ نہ کہنا، دل میں حسرت رکھ کر تعریف کرنا۔ بعض لوگ تعریف تو کرتے ہیں مگر دل میں حسرت رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بیٹی تو بہت اچھی ہے، اللہ نیک نصیب کرے، آپ نے اتنا بڑا فریج لے لیا، یہ تو ہمارے سے بھی بڑا ہے۔ اور خاص طور پر نا کچھ ماؤں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کے بچے کو کھاتا ہوا دیکھ کر نا وہ خود کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اتنا سارا کھاتا ہے، اتنا کچھ کھا لیتا ہے، اور پھر وہ ماشاءاللہ بھی نہیں کہتی۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جو ہے نا یہ لفظ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک روحانی شیلڈ ہوتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی چیز پر خوش ہوں تو ماشاءاللہ کہو تاکہ نظر نہ لگے۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ اپنوں کی نظر، سب کی نظر صرف غیروں سے نہیں لگتی، اپنوں سے بھی نظر لگتی ہے۔ سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ اکثر نظر اپنے ہی لگاتے ہیں، وہ جو ہماری ہنسی کے راز جانتے ہیں وہی ہمارے سکون کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی ساس، کبھی نند، کبھی دوست۔ کسی نے کہا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو سامنے دعائیں دیتے ہیں، پیچھے حسد کرتے ہیں، اسی لیے نیکیوں کے ساتھ چوکنا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے چھپے دشمن، وہ جو سامنے مسکراتے ہیں پیٹھ پیچھے جلاتے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپ کی خوشی پر ہنستے ہیں مگر دل میں آگ جلاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ کھل کر دشمنی کرتے ہیں، نہ کھل کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ دل ہی دل میں آپ کی نعمت سے جلتے ہیں، اور یہی چھپی نظر ہوتی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں، اور روزانہ جو ہے نا قل اعوذ بربی الناس پڑھ کر دم کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کی چھپی ہوئی ایذاؤں سے بچاتی ہے۔ نمبر 6 پر جو ہمارا پوائنٹ ہے نا وہ ہے ہم اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بار بار اپنی کامیابیوں کا ذکر کرنا۔ کبھی ہم خود بھی نادانی میں نظر کی دعوت دے دیتے ہیں، جب بار بار ہم خود کو سراہتے ہیں، جب ہر وقت اپنے بچوں کی برتری جتاتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی نظر میں اس ٹائم نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم خود ان کی نظر میں لے آتے ہیں۔ جب ہر وقت جو ہے نا کہیں کہ میرے بچے تو کبھی ضد نہیں کرتے، تو یاد رکھیے جو ہے نا کچھ سننے والے خاموش نہیں ہوتے، دل سے نظر لگا دیتے ہیں۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہوتی ہے۔ نمبر 7 پر جو ہے نا دعا، دم، اذکار کو چھوڑ دینا، روحانی حفاظتی دیوار کو ہٹا دینا۔ میری پیاری بہنوں، آج جب ہم ظاہری صفائی تو کرتے ہیں نا، مگر روح کی صفائی، دعاؤں کا دم، اذکار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب روزمرہ کی دعائیں، آیت الکرسی، سورۃ فلق، ناس جب ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تو خود ہی اپنی روحانی حفاظت کو ختم کر لیتے ہیں۔ نظر بد تب اثر کرتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ سے غافل ہو جائے۔ جب بھی آپ کا بچہ باہر جائے، آپ کے شوہر باہر جائیں، یا آپ نے کوئی کام کرنا تو آپ شیطان سے ضرور پناہ مانگا کریں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ پاک نے اس کو ہر آنکھ کے شر سے بچایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ میں نے کسی انٹرنیٹ سے نہیں لیے، یہ آپ جیسے دلوں کی فریاد سن کر، آنکھوں کے آنسو سمجھ کر لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی ان باتوں کو محسوس کرتی ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ نظر کا اثر ہوتا ہے، تو آئیے ہم اگلے حصے میں سیکھیں گے کہ نظر بد سے بچنے کی 7 اسلامی تدابیر جو ہمیں قرآن و حدیث نے سکھائی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے بلکہ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ اچھا، ایک بات جو اور ہے نا وہ میرے دل سے نکل رہی ہے کہ ہماری اولاد اگر خوبصورت ہو، ہوشیار ہو، کامیاب ہو نا، تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، اور ہم ان کے اچھے کپڑے پہنا کر سوشل میڈیا پر تصویریں لگا دیتے ہیں، سب کو دکھا دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ہر دل ماں جیسا نہیں ہوتا۔ کئی ایسی بہنیں ہیں بیچاری جو بے اولاد ہے، کئیوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں، کئیوں کے بچے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، کئی خود بیچاری محرومیوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ آپ کے بچوں کو دیکھتی ہیں نا، خوبصورت لباس، کامیاب رزلٹ، ہنستا کھلتا چہرہ، تو ان کا دل چاہے نہ چاہے نظر لگ ہی جاتی ہے۔ اس لیے دکھاوا مت کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نمائش سے پہلے ماشاءاللہ اور شکر کا پردہ ضرور ڈالا کریں۔ دوسروں کی محرومی پر اپنی نعمت کا ذکر بالکل نہ کیا کریں۔ یہ وہ نظر ہے جو حسد سے نہیں، دکھی دل سے نکلتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کو حسرت سے دیکھتی ہے نا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی خوشی ہوتی، تب اس کی نظر دعائیہ بھی ہو سکتی ہے اور دل سے ٹوٹ پھوٹ سے نکلی ہوئی نظر بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹ کی طرف کہ نظر بد سے بچنے کی 7 اسلامی تدابیر کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی تدبیر جو آپ نے کرنی ہے وہ صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، روز کی حفاظتی ڈال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سب سے بہترین حفاظتی نظام دیا ہے وہ ہے صبح شام کے اذکار۔ یہ دعائیں نظر، جادو، حسد اور ہر طرح کی برائی سے روحانی بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام مغرب کے بعد پڑھیں۔ آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، 3 یہ دعائیں پابندی سے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر نظر سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے آیت الکرسی ہے اور موزتین کا دم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے نواسوں حسن و حسین پر روزانہ صبح و شام سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ آج ہم دعائیوں کو تو فوراً دے دیتے ہیں، دم بھول جاتے ہیں۔ پانی پر دم کریں، بچوں کے سینے پر دم کریں، کھانے پر دم کریں، اور سب سے اہم آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت ضرور پڑھا کریں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی قلعہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ لکھنا اور کہنا دل کی صفائی اور نظر کی بندش ہے۔ جب آپ کسی کی نعمت دیکھو، چاہے بچے ہوں، گھر ہو یا کامیابی ہو، تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کہنا سیکھیں۔ اور جب اپنی نعمتیں دکھائیں، چاہے واٹس ایپ پر دکھائیں، تصویریں دکھائیں، انسٹاگرام پر پوسٹ کریں، تو ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ ماشاءاللہ کہنا صرف تعریف نہیں ہوتی، نظر بد کی بندش ہوتی ہے، بلکہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے آپ کو دوسروں کو نمائش کرنے کی اور دکھانے کی؟ تو لیکن آپ کا بہت دل کرتا ہے، آپ نہیں رہ سکتے، تو جناب پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ سے ضرور لکھنا ہوتا ہے، اور اپنی نعمتوں کو چھپانا اور ہر خوشی کے اعلان کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر بات کو بتائی بھی نہیں جاتی۔ نئے کپڑے لیے دل میں شکر کرو، سب کو نہ دکھاؤ۔ شوہر کی تنخواہ بڑھی ہے، تب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پڑوس میں اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ فرسٹ آ گیا تو خوش ہو جانا چاہیے، ہر رشتہ دار کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ خوشیاں بانٹنی چاہیے مگر نمائش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوشیاں نظر میں اور سکون قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پر جو پوائنٹ ہے نا ہمارا، وہ ہے کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دعا دینا اور حسد کو محبت میں بدلنا۔ اگر آپ کسی کے بچے، گھر، شوہر یا زندگی اچھی لگتی ہے، تو آپ دل میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو برکت دے اور مزید عطا فرما۔ حسد کرنے سے پہلے دل صاف کریں، دعا دیں، اسی میں سکون ہے، اسی میں نظر کی حفاظت ہے۔ سوتے وقت دم کر کے سونا، خوابوں اور نیند میں تحفظ۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرنا اور پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ یہ سنت جو ہے نا، یہ ہمیں نظر، جادو، شیطان اور ڈراؤنے خواب سے بچاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں، رات کا تحفظ صرف دروازے بند کرنے میں نہیں ہوتا، آیات پڑھ کر دل کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر ہمارا پوائنٹ ہے زبان اور دل کی صفائی۔ مائی ڈیئر کوئنز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نظر نہ لگائے تو خود بھی اپنی زبان اور دل کو صاف رکھو۔ کسی کی کامیابی پر دل میں جلن نہ رکھو، کسی کے بچے کی تعریف دل سے کرو۔ اپنے دل کو اتنا نرم بنا لو کہ آپ کی نظر کسی کے لیے دعا بنے، زہر نہیں۔ صاف دل والا انسان خود بھی محفوظ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نا ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سب نے، میری بہنوں نے غور توجہ سے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے انڈیا اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں جو ہے نا، جتنی بھی ترقی ہو جائے، لیکن یہ جو سپرسٹیشنز ہے نا، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خواہ کوا بولے تو مہمان آئے گا، بلی راستہ کاٹے تو کوئی اب شکون ہو گیا ہے، نقصان ہو جائے گا، یا پھر یہ بہت ہی فضول قسم کی باتیں ہیں، بہت ہی فضول قسم کی جو ہے نا یہ رسمیں ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اس طرح سے نظر بد کی بھی ہماری بہنوں نے نا بہت ساری ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری کسی بہن باجی کو شک ہونا بلکہ علم ہو جائے، یا شک بھی ہو جائے نا، تو پھر وہ اپنے انداز میں جو ہے نا وہ آپ نے شروع ہو جانا ہے نظر اتارنے کے لیے۔ کوئی ماچس کی تیلیاں لے کر اس میں چولہے میں پھینکے گا، کوئی مرچیں جلا کے پھر اس کو چولہے میں پھینکے گا اور کہے گا کہ لو جی، پھر اتنی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں کہ لو جی اب جو ہے نا وہ نظر اتر گئی ہے۔ تو اسی طرح نظر بد کے لیے میں نے بہت ساری پڑھی لکھی اور سمجھدار ماؤں کو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے کرتے دیکھا ہے۔ بلکہ ایک بار تو میں نے ایک آنٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے پوتے کی نظر اتار رہی تھی، اور بعد میں جب انہوں نے نظر اتار لیا نا، آئی ڈونٹ نو، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ماچس کی تیلیاں یا پھر اس نے مرچیں لی تھی اور اس نے آگ میں پھینک کرنا، تو پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے فلاں کا بت نظر آیا ہے۔ مطلب اس نے اس انسان کا جس نے نظر لگائی ہے اس کا چہرہ بھی آگ میں دیکھ لیا ہے۔ بہت ہی غلط بات ہے یہ، بہت بہت غلط بات ہے، یہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مقابلہ کرنا۔ اور اس کے بھی علاوہ جو ہے نا ایک اور بات جو ہے نا، میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بجائے بابوں کے پاس جانے کے اور ان سے عجیب و غریب سے کام کروانے کے اور ماچس کی تیلیاں جلانے کے اور اس طرح کی فضول حرکات کرنے سے صرف اور صرف درود پاک پر بھروسہ رکھیں۔ درود شریف پڑھ کر اگر آپ اپنے بچے پہ ایک حفاظتی حصار قائم کر دیتی ہیں نا، اس کے ارد گرد پھونک مار دیتی ہیں، تو یقین کرے آپ کی نظر بد لگی بھی ہوگی نا، اگر بد سے بد نظر بھی لگی ہوگی نا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے نا ہمیں، آپ اس پر عمل کیا کریں۔ آپ چاروں کل پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر ارد گرد دم کیا کریں۔
सो माय डियर क्वींस, वीडियो जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। मैं जानती हूँ कि नज़र बद का मौजू जो है ना, ये अब शायद वायरल ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन मेरी नीयत वायरल होने की नहीं है, सिर्फ दिलों तक पहुँचने की है। मैंने ये वीडियो अल्लाह की रज़ा की खातिर बनाई है, आप सब बहनों के लिए बनाई है, ताकि अगर आप में से कोई भी बहन खामोशी से अपनी किसी बच्चे की बीमारी सह रही है, कोई अपने शौहर की नाकामी पर परेशान है, कोई हर काम में रुकावट महसूस करती है, तो शायद मेरी ये बातें इसके दिल तक पहुँच जाएँ। ये अल्फाज मेरे तजर्बे, मेरी आँखों देखी बातों और सच्ची नीयत का खुलासा है। अगर आपको लगा हो कि नज़र बद जो है वो वाकई एक हकीकत है, तो बस कमेंट में अल्लाह नज़र बद से बचाए लिखकर आमीन लिख दीजिएगा। और अगर आपने दिल से मेरी बातें सुनी हैं तो मेरे चैनल, बल्कि अपने चैनल को शहज़ादस्तान स्क्रीन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी दुआएं ही मेरी असल कमाई है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे दिल की दुनिया में एक चिराग की तरह जलता है। अल्लाह पाक आपके घर को, आपके बच्चों को और आपकी किस्मत को नज़र बद से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।